27वीं आईनी तरमीम कानून साजी या चंद शख्सियात को नवाजने की कोशिश। मैं हूं डॉक्टर सना गौरी और आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑन द न्यूज़। 27वीं आईनी तरमीम पास होने से पहले ही मसाइल कुछ ऐसे नज़र आए कि यहाँ पे कुछ पार्टीज़ ने जो तजावीज़ पेश की वो तो मानी ही नहीं गई। जो अपोजिशन पार्टीज़ जिस किस्म का एतराज़ कर रही थी वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन हुकूमत में शामिल जो जमातें हैं वो भी अपनी सिफारिशात लेके बैठी हुई हैं। इस वक्त हाल ये है कि सेनेट में ऐवान बाला यानी कि वो तो पास कर देता है इस मुसव्वदे को, लेकिन बाकी शिकों के हवाले से कहा जाता है कि अभी कुछ इख्तियारात बाकी हैं और रद्दो बदल किया जा सकता है। इसमें ये कहना ज़रूरी है कि कोई भी आइन की शिक और कोई भी तरमीम बग़ैर किसी की राय लिए तो पास नहीं हो सकती। ज़ाहिर है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को समझना ज़रूरी है। यहाँ पे ये देखना कि क्या वोट और नंबर गेम मुकम्मल था वो एक अपनी जगह है, लेकिन ये भी सोचने की बात है कि अगर कोई वो पार्टी जो कि हुकूमत में शामिल है अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो फिर भी नंबर गेम मुकम्मल होना। और कुछ ऐसी भी इत्तलात हैं कि वो पार्टी जो कि इस वक्त अपोजिशन में बैठी है उसके भी कुछ सेनेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस वक्त वोट तो दिया लेकिन अपनी पार्टी से मुखालफत करके। हकीकत क्या है आज के प्रोग्राम में जानेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मंदोखेल साहब, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी। सेनेटर साहब, पहले तो ये 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से अभी बहुत मुफस्सल गुफ्तगू रही राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी साहब से, और मुझे ख़ुद दो चीज़ों पर एतराज़ रहा कि उन्होंने कहा कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब ने उनके लिए जो एक आसानी पैदा करने की बात थी वो उन्होंने उससे लेने से इनकार कर दिया, दूसरी तरफ एक और मामले पे वो कहते हैं कि जनाब ये कोई शख्सी बात तो नहीं है, ये किसी को कोई भी अगर इस ओहदे पे होगा तो उसको फ़ायदा होगा। जिस तरह से इस फैसल वाडवा साहब ने कहा कि किसी एक के लिए नहीं है, तो आगे आने वालों के लिए भी है। तो आप क्या समझते हैं कि जो तब्दीलियाँ हो रही हैं 27वीं आईनी तरमीम में, उसको तहरीक इंसाफ किस तरह से लेती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँ कि ये तरमीम शर्मनाक तरमीम जो है ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट ही कर सकती थी, और जो 17 सीटों पे बैठी हुई है, कोई और किसी को शर्म आनी चाहिए थी कि 17 सीटों पे गवर्नमेंट लेते हुए। ठीक है, नंबर 1। और दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी वालों के लिए बहुत ही डूब मरने का मकाम है कि जी आज वाकई भुट्टो मर गया है, और जो भुट्टो साहब का 73 का आइन था उसको आप सामने रख करके और इस आइन को अभी जो आप पास किया उन्होंने, उसके बाद देख लें कि जी क्या मुआवजा है। वो आइन अपनी उसके 50% भी हकूक के साथ मौजूद है कि नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपना ये। दूसरी बात, आपने शहबाज शरीफ की बात की कि उन्होंने इम्यूनिटी लेने से इनकार किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो पस पर्दा जो चीजें हैं वो ये है कि उन्होंने भी मांगी थी इम्यूनिटी की जी, जब आर्मी चीफ मांग रहे हैं लाइफ टाइम इम्यूनिटी और जरदारी साहब मांग रहे हैं लाइफ टाइम इम्यूनिटी, तो उनको भी दी जाए। उनको वो देना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जी ये लाइफ टाइम इम्यूनिटी जो है ना, ये फिर तो इमरान खान साहब के लिए भी हो जाएगी। इसी पे उनका ड्रॉप किया गया। ये ऐसी पॉइंट स्कोरिंग के लिए उन्होंने मीडिया में ये चलाया कि जी शहबाज शरीफ ने खुद ही मना कर दिया और रिफ्यूज कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम तो समझते हैं कि सर, लेकिन ये हमने देखा है पाकिस्तान की तारीख में कितने ही वजीर आज़म आए ऑन सीट जिनके हवाले से ये काम हुआ। नहीं होना चाहिए था। मैं अपने प्रोग्राम्स में अपने सहाफ़ती करियर में इस बात को टीवी स्क्रीन पे बरमला कह चुकी हूँ। या तो किसी का वक्त 3 साल से 5 साल कर दिया जाए, अच्छी बात है जनाब, किसी का वक्त 3 से 5 साल कर दिया गया, या जनाब आप वज़ीर आज़म को 3 साल कर दें तो ये मामला ही ख़त्म हो जाएगा कि किसी के ख़िलाफ़ मुकदमात बनते हैं। एक शख्स जो इतनी वोट लेके आया है तो ये भी तो बड़ी मुज़ाहिरा ख़ेज़ बात है कि उसके ख़िलाफ़ फौजदारी मुकदमात कायम हो जाते हैं, उसके ख़िलाफ़ जनाब और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो नहीं होना चाहिए, ये भी तो जहन में रखना चाहिए। ये तो हो जाना चाहिए था जिसको शहबाज शरीफ साहब ने मना किया है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। इम्यूनिटी क्यों चाहिए फिर उनके लिए? क्यों? देखें, मिनिस्टर्स भी तो हैं, दूसरे लोग भी तो हैं। किसी के लिए देखें, जो हुक्मरान आता है वो सब जवाबदेह होते हैं।
حضرت علی, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت ابو بکر صدیق, کسی کو امیونٹی تھی؟ حضرت عمر کے اوپر انہوں نے اعتراض کر دیا کسی نے کہ جی آ کر کے کہ جی ان کے جو کپڑے زیادہ لیے بیت المال سے, اس پر انہوں نے پھر ان کے بیٹے نے وضاحت کی کہ جی میں نے اپنے سے کر دیا ان کو. تو یہ کوئی ہمارے لوگ پھر ان سے زیادہ مجھے دیکھیں وہ کوئی ایسا کام نہ کرے. ہم تو دیکھتے ہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہی ہمارے لیڈر کے لیے بھی یہی چیزیں ہوں گی, ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے. آج بھگت رہے ہیں تو بھگت رہے ہیں, یہ لوگ بھی بھگت لیں اور نہ یا کوئی ایسا کام نہ کریں اور جس میں ان کو امیونٹی چاہیے ہو. امیونٹی چاہیے کیوں؟ مطلب ایسا کیا غلط کام کیا ہوا آپ نے جو آپ لا سے بچنا چاہتے ہیں, قانون سے بچنا چاہتے ہیں, آپ عدالت فیس نہیں کرنا نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ کچھ ہو چکا ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ کچھ ہو چکا ہے, یہ سب کچھ عمران خان کے خلاف تو خیر عدم اعتماد کی تحریک ہی آ گئی تھی. یہ تمام چیزیں ہم ماضی میں دیکھتے رہے جس سے جمہوریت کو تو نقصان پہنچا ہے. انڈیویجولی کوئی شخص کیسا ہو ایک الگ چیپٹر ہے. پاکستان کی سیاست بڑی انپریڈکٹیبل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم کسی اور کو ادارے کے سربراہان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو وہاں پہ ٹھیک ہے جواب دہی ہونی چاہیے, لیکن پھر پہلے ہی ساری چیزیں سامنے ہونا کہ اگر کوئی سیٹ پہ آیا ہے تو وہ کیوں آیا ہے, عوام نے اگر ووٹ دیا ہے تو کیوں دیا ہے, یہ بھی تو کوشچن ریز ہوتے ہیں. پھر صادق امین والی باتیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ پھر دیکھیں عوام نے ووٹ دیا ہے, اس کے باوجود لوگ آ کر کے حلف لے کر کے اور اس کے بعد وہ سب کچھ اس کے الٹ کرتے ہیں. یہ تو کوئی نہیں ہے. دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کسی جگہ ختم نہیں ہوتی. آپ نے ادارے بنائے ہوئے ہیں, جب چائنا میں ون پارٹی سسٹم ہے لیکن پھر بھی وہاں پہ بھی اکاؤنٹیبلٹی اس طرح سے ہے کہ ان کے ادارے موجود ہیں جو اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں, جو وہاں پہ کرپشن پہ لوگوں کو سزا دیتے ہیں. اور ہمارے یہاں بھی جو ہم وہاں پہ جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز ہے سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی, وہ بھی وہاں پہ آفیشلز کے وہ کرتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اینٹی کرپشن ہے, ہمارے ایف آئی اے ہے, ہمارے نیب ہے. تو یہ ادارے ہونا یہ چاہیے کہ جی اداروں کو آپ ٹھیک کریں, کسی کو وکٹمائز نہ کریں. آپ اس کے لیے آپ اس کے لیے کچھ کوشش نہیں کر رہے ہیں, آپ امیونٹی دے رہے ہیں. امیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بادشاہ بن گیا, سیاہ و سفید کا مالک ہو گیا, جو کرنا چاہے وہ کر لے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جی کل کو اس کے ساتھ ہونا کچھ نہیں ہے. مطلب اس طرح 25 کروڑ کے ملک کا ہم جا کہاں رہے ہیں؟ یہ تو کسی بھی جمہوریت میں اس طرح کے امیونٹیز نہیں ہے, یہ تو صرف ڈکٹیٹرشپس میں اس طرح ہوتا ہے. اچھا, کچھ آئینی ترمیم جو ہم نے 26ویں آئینی ترمیم میں کہا تھا کہ جن چیزوں پہ اعتراض ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان اس پہ بڑے ایکٹیو تھے اور آپ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے, اور ہم نے کہا ٹھیک ہے یار ہم تو نہیں اس کا حصہ بنتے, لیکن مولانا صاحب جو فیصلہ کریں گے ٹھیک ہے. وہ جو شکیں تھیں, وہ جو باتیں تھیں جو اس وقت نہیں منوائی گئیں, آج ہم دیکھتے ہیں کہ ججز کے معاملے میں وہی تمام چیزیں سامنے آئی ہیں, اور وہ تو اب اپر فلور سے تو متفقہ طور پہ منظور ہو بھی چکی ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں وہ جو مولانا صاحب نے جو کیا اس وقت کیا نہیں کیا اور آج کر دیا, تو اس پہ تو میں ان کی الگ پارٹی ہے, میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا, مجھے نہیں پتا. اس وقت تو آپ ساتھ تھے نا, آپ کے نہیں ہم تو اس وقت 26ویں کے بھی خلاف تھے, 27ویں کے بھی خلاف سر ہیں. آپ کی پریس کانفرنس موجود ہے نا جو آپ نے مولانا صاحب کے ساتھ, آپ کے جو موجودہ چیئرمین ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے تھے, آپ کی پارٹی کے اور بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے, آپ نے مولانا صاحب کے ساتھ. دیکھیں اس وقت مجھے یہ یاد نہیں ہے, اس لیے میں اس کو کمنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, غلط بات ہو جائے گی نا. مطلب تو یہ کس کانٹیکس میں آپ کہہ رہی ہیں, مجھے کچھ یاد نہیں ہے. سر 26ویں آئینی ترمیم پہ جب پی ٹی آئی کو اعتراض تھا تو آپ نے تو بائیکاٹ کر دیا تھا, لیکن آپ نے مولانا صاحب کی حمایت کر دی تھی اور آپ نے کہا تھا مولانا صاحب جو فیصلہ کریں گے ٹھیک کریں گے. اس وقت جو پریس کانفرنس ہوئی تھی آپ کے موجودہ چیئرمین اس پریس کانفرنس میں موجود تھے, اور آپ نے کہا تھا جناب ٹھیک ہے ہم مولانا صاحب پہ بھروسہ کرتے ہیں, جو چیزیں ہو رہی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کی ٹھیک ہے. بس پھر اس مولانا صاحب سے پوچھ لیں انہوں نے کیا کیا نا. تو ہم تو اس وقت میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ جس کے اوپر کوئی کمنٹ. سر میں صرف اتنی سی بات پوچھوں گی, وہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کے جو موجودہ چیئرمین ہیں آپ کی پارٹی کے, انہوں نے مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے رہ کے پریس کانفرنس کی تھی, میڈیا سے گفتگو کی تھی, کیا آپ کے وہ ذہن میں نہیں ہے؟ نہیں مجھے میں مس کر گیا ہوں اس کو. چلے ٹھیک ہے, یہ جب پروگرام ہمارا آن ایئر ہو رہا ہے ساتھ ساتھ میں اس کی فوٹیج بھی چلاتی ہوں کہ جب آپ کے چیئرمین جو ہے موجودہ چیئرمین جب ساتھ تھے. میں آپ کی یاد دہانی کے لیے وہ کلپ آپ کو دکھا دیتی ہوں جس میں
آپ کے موجودہ چیئرمین بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جس طریقے سے مولانا صاحب نے ہمارے درد و دکھ کو اپنا سمجھ کر کے رول پلے کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بہاف سے میں اور ہمارے سارے ورکر سپورٹر مولانا صاحب کے اس رول کے بے حد ہم مشکور ہیں. آج 26ویں ترمیم پہ ووٹنگ کا تعلق ہے تو آج پاکستان تحریک انصاف یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم مولانا صاحب کے رول کے بہت معتقد ہیں، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جی سینیٹر مندوق خلیل صاحب، یہ مجھے بتائیے گا ججز کے معاملے میں کیا سلسلہ ہے، کیا آپ تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں ججز ہم تو شروع دن سے اس سپریم کورٹ کے ڈیوائیڈ کرنے کا، اس طرح سے آئینی عدالت اور پھر یہ آئینی بینچ، یہ سب جو ہے نا اس کا انجام کیا ہوا اور کہاں جا کر کے اب کس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں، کس طرح کے مطلب انصاف تو ختم ہی ہو گیا نا، اب تو کچھ بچا نہیں ہے. مطلب یہ عدالت بھی ختم ہو گئی ہے، اب تو یہ بادشاہ سلامت ہے اور جو یہ کرنا چاہیں کر لیں. عدالت کی تو وقت ہی ختم ہو گئی نا. جس طریقے سے ججوں کی اپوائنٹمنٹ ہے، ان کے ٹرانسفرز ہیں، پھر یہ آئینی عدالت ہے، پھر وہ جس مقدمے کو جدھر لے جانا چاہیں لے جائیں. مطلب آپ اس پہ ہمارے دیکھ لیں پورے وکلا کی موومنٹ شروع ہو گئی اس کے اوپر، پورا قوم چیخ رہی ہے. ایک اسی کے کل رات سے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جو پورے ملک میں چلے گا، جس میں وکلا سب سے آگے ہیں. اچھا سر، یہ جو خیبر پختونخوا کا نام بدلنے کی بات کی جا رہی ہے، اس میں تحریک انصاف کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ میں نے نہیں سنا. سر خیبر پختونخوا کے آگے سے خیبر ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے، تجاویز سامنے آئی ہیں. دیکھیں اس وقت مجھے سر آپ کی پارٹی کی طرف سے نہیں آئی ہے، یہ آپ کی پارٹی کی طرف سے نہیں آئی ہے. ہاں تو اس میں اس وقت میں تو پارٹی کا کوئی آفس ہولڈر نہیں ہوں، نہ ہی مجھے پتا اس کا آفس، اس پہ پارٹی کا آفیشل کیا رسپانس آیا یا وہ کس طرح اس کو. مجھے ذاتی طور پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر وہاں کے اسمبلی یا وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ اس کے حق میں آتے ہیں تو صرف خیبر پختونخوا رکھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے. اگر صرف وہ خیبر ہٹانا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ کی وجہ سے تو ایک الگ بات ہے، وہ مجھے نہیں پتا. لیکن سر اب بھی معاملہ کھٹائی میں ہے یہ والا، یہ وہ والی پارٹیز کی میں بات بتا رہی ہوں جو ابھی حکومتی اتحاد میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی طرف سے مشورے آ رہے ہیں. اور حکومتی اتحاد کے میں جو پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں وہ حکومت میں تو مائنورٹیز میں ہیں، لیکن آپ کے صوبے میں میجورٹی میں، آپ کے صوبے میں مائنورٹی میں ہے. اور اسی طرح سے سندھ میں بھی جو MQM ہے وہ یہاں پہ تو مائنورٹی میں ہے، لیکن وہاں پہ وہ حکومت کا حصہ ہے وفاق میں. اب یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک اور چیز جو سامنے آ رہی تھی، خاص طور پہ کراچی والے اس پہ بڑے پر امید تھے، MQM نے بڑی سیاست چمکائی اس معاملے میں کہ آرٹیکل 140A پہ بھی کوئی بات ہوگی، لیکن وہ معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے کہ ڈائریکٹ حق جو ہے وہ فیڈرل سے ضلعوں کو دیا جائے تو یہ صوبوں کا اپنا معاملہ ہے. کیا کہیں گے اس معاملے میں؟ مانا تو نہیں گیا ابھی تک MQM کی کسی بات کو. نہیں جی، یہ تو ڈائریکٹ تو وہاں سے نہیں ہونا چاہیے. جو یہ تو آپ تمام صوبوں نے کنسنسس کے ساتھ 18 امینڈمنٹ پاس کیا تھا، تو اس میں صرف ایک چیز تھی جو کہ اس وقت کرنی چاہیے تھی کہ صوبوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے. اب یہ صوبوں کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کر رہے ہیں، اب وفاق سے کنٹرول کر رہے ہیں. وفاق سے یہ کنٹرول نہیں ہو پائے گا، وہی صورتحال ہوگی. قوم ہماری یہی ہے، یہی لوگ کام کریں گے. اب صوبے میں تو جا کر کے شاید پھر کسی وقت کوئی کیپیسٹی بلڈنگ ہو جائے، وفاق سے تو پھر اس کا پورے پاکستان کو کیسے آپ معاملات کو کنٹرول کریں. یہ صرف کراچی کے لیے نہیں تھا، یہ تمام جہاں پہ بھی بلدیاتی سسٹم ہے، جو بھی کیپٹلز ہیں، بڑے شہر ہیں جہاں پہ بلدیاتی سسٹم قائم ہے، ان کے لیے تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد NFC کی مد میں جو فنڈ آتا ہے وہ تو آئے گا، اس کے بعد PFC جو اس وقت بند ہو گیا ہے اس کی کوئی سنگن نہیں ہے، اس معاملے میں کچھ نہیں کیا جاتا. پھر صوبوں کی طرف سے، وفاق کی طرف سے فکس کر دیا جاتا ہے کہ جناب صوبوں کو یہ فنڈ دیا گیا ہے، وفاق کو یہ فنڈ دیا جائے گا اور فلاں فلاں ادارے اس کے انڈر قائم کریں گے. اگر سے میں کراچی کی بات کروں تو آپ کو پتہ ہے کہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہو گیا یا جناب اور چیزیں ہو گئی، بہت سارے ادارے ابھی بھی
بلدیاتی حکومت کے پاس نہیں ہیں، ان کو اداروں کی طرف لے کے جانا، یہ بھی تمام چیزیں ہیں جو نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں ہیں. دیکھیں اگر یہ جو بلدیاتی اداروں کو فنڈ دینے کا، یہ اگر پیپلز پارٹی پراپرلی بہیو کرتی اور ان کو فنڈ دیتی تو اس بات کی نوبت نہ آتی. لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی بلدیاتی اداروں کو فنڈنگ نہیں دے رہی، اور خاص کر کراچی کے اس کے، تو پھر ڈائریکٹ ملنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. مطلب اگر ان کو بیسک ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کو فنڈ ملنے چاہیے. اب وہ چاہے اگر صوبہ نہیں دے رہا تو پھر ظاہر ہے کوئی دوسرا طریقہ، اور وہ پھر وفاق ہے، پھر وفاق کو دینے چاہیے. لیکن میں سارے معاملات جو مخالفت کر رہا تھا وہ 18 امینڈمنٹ کے سارے معاملات واپس نہیں ہونے چاہیے. بہت یعنی جیسے وہ ایجوکیشن کو بھی کر رہے ہیں، دوسری چیزوں کو بھی. اگر بات بلدیاتی اداروں کو فنڈنگ کا ہے، وہ یہاں تک تو ٹھیک ہے بات کہ جی وہ ڈائریکٹ بھی کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس وقت سینیٹر ہمایوں مندوخیل صاحب تحریک انصاف سے موجود ہے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. راجہ خلیق الزمان انصاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. راجہ خلیق الزمان انصاری صاحب، یہ جو ترمیم ہے اتنی زیادہ، یہ کانٹروورشل 27ویں ترمیم کیوں ہو چکی ہے؟ کیوں ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ شخصیات کو نوازنے کی کوشش ہے؟ جبکہ ایک اور سوال جو میں آپ سے کروں گی اور اس کا آپ کنٹینیو جواب دیجیے گا، پھر میں بیچ میں نہیں بات کروں گی. ایم کیو ایم کی جانب سے بھی کچھ تجاویز آئی تھیں اور اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک وہ ترمیم بھی کلیئر نہیں ہے کہ کیا ایم کیو ایم کی تجویز مان لی گئی ہے یا اور پارٹیز بلوچستان میں یا کے پی میں جو تجاویز آئی تھیں کیا وہ مان لی گئی ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ. اصل میں جو لوگ اسے متنازع بنا رہے ہیں یا مخالفت کر رہے ہیں، ان لوگوں کا پاکستان کے آئین کو لے کر ایک ماضی رہا ہے، اور وہ ہمیشہ جب بھی پاکستان کے آئین کو سبوتاج کیا گیا، جب بھی اس ملک میں مارشل لاز لگے، کو کیے گئے، ایمرجنسیز نافذ ہوئیں، پاکستان تحریک انصاف خاص طور پہ وہ انہیں سپورٹ کرتے رہے. پرویز مشرف کے دور میں اس کا جو ریفرینڈم تھا جس میں لیجٹمائز کر رہے تھے پرویز مشرف کے ماروائے آئین اقدامات کو، وہ سب اسے جو ہے وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں. بعد میں آپ نے دیکھا کہ ایک خاص نقطہ نظر رہا پاکستان تحریک انصاف کا کہ انہوں نے فوجی تنصیبات پہ حملے کیے، شہداء کی یادگاروں کو جلایا، ان کی وردیوں کو بے توقیر کیا. اور وہ پھر جب بھارت کے ساتھ ہماری 4 دن کا جو کانفلکٹ تھا، اس میں ان کے سوشل میڈیا ٹرولرز یہ کہتے رہے کہ بھارتی فوجیں جب پاکستان میں داخل ہوں گی تو پی ٹی آئی کے ورکرز ان کے ساتھ مل کر پاکستان پہ حملہ کریں گے. یہ میں سمجھتا ہوں پوری قوم کی دل آزاری کرتے رہے ہمیشہ، اور ان کا ایک رہا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوچ رہی، ایک نظریہ رہا اینٹی پاکستان، خاص طور پہ افواج کے خلاف. اب جب پاکستانی قوم اپنے پارلیمان کے ذریعے پاکستان کی افواج کو عزت دینے اور ان کے جو رتبے ہیں، جو ان کے ٹائٹل ہیں، ان کو قانونی اور آئینی سپورٹ فراہم کرنے کے لیے ایک آئینی ترمیم لے کے آئے، اور جب پاکستانی قوم نے اپنے پارلیمان کے ذریعے یہ بات محسوس کی کہ پاکستان کو اس وقت بیرونی اور اندرونی جو دہشت گردی کے خطرات بھی ہیں، پھر پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کو بڑے خطرناک قسم کے چیلنجز درپیش ہیں، اور اس سینسٹیو اور ایک حساس صورتحال میں ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم اپنے افواج کا مورال ہائی کریں، اور ایک سینٹرل کمانڈ کے طور پر جو وہاں پہ جو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جو قانون نافذ کرنے والے اور خاص طور پہ جو ہمارے آرمڈ فورسز ادارے ہیں، ان کے پاس جو ایک چیز کی کمی محسوس کی گئی اسے فلفل کرنے کے لیے ایک سینٹرل کمانڈ کا ایک میں سمجھتا ہوں کانسیپٹ دیا گیا آئین میں، جس سے ہم جو آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس کا جو ہے ڈیفنس فورسز کا جو ہے وہ ایک ٹائٹل دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی اہم ضرورت تھی. اس کا تعلق ڈائریکٹلی پاکستان کی قومی سلامتی سے ہے، پاکستان کے دفاع سے ہے.
اور جب اس طرح کی ترمیم آئیں گی تو لازمی بات ہے وہ لوگ تو ضرور مخالفت کریں گے نا، جن کا ماضی پاکستان کی افواج کے خلاف رہا ہے، ابھی تک وہ پاکستان کے افواج کو تنقید کا نشانہ بناتے آ رہے ہیں. ان کے بانی کی آپ ٹویٹ جو سوشل میڈیا پر ٹویٹس دیکھ لیں، ان کی تمام باتیں دیکھ لیں، وہ ہمیشہ سے پاکستان کے افواج کو، ان کے سربراہان کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں. تو جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں وہ تو ضرور مخالفت کریں گے، لیکن کوئی اس طرح کی باقی محب وطن جتنی بھی قوتیں ہیں ان کی طرف سے اس طرح کی کوئی مخالفت اس طرح نہیں آ رہی ہے، بلکہ اگر کوئی مخالفت کر بھی رہے ہیں تو ان کی ٹیکنیکل بنیادوں پہ مخالفت ہے، جسے ہم ایڈریس بھی کر رہے ہیں. اب ایم کیو ایم کا جہاں تک بات ہے، بلدیاتی اداروں کو زیادہ امپاور کرنے کے لیے متحدہ قومی موومنٹ ہماری الائی جماعت ہے، انہوں نے اس پر ہمیں ضرور مشورے دیے کہ اس کو آئین کا حصہ بنائیں. دیکھیں بلدیات کا جو نظام ہے اس کا آلریڈی ذکر ہے آئین کے اندر. اب ان کو زیادہ امپاور کرنے کے لیے یہ صوبائی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے، صوبائی اسمبلیاں اس میں قوانین بنائیں تاکہ، اور مختلف ادارے جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کے حوالے کریں تاکہ بلدیاتی ادارے زیادہ اختیارات جو ہیں وہ ان کو ملیں اور وہ مضبوط ہوں. اس وقت وفاق کے پاس ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جو وفاق ڈائریکٹلی صوبوں کو بائی پاس کرتے ہوئے بلدیاتی اداروں کو وہ ادارہ دے دے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے قومی اسمبلی کے بجائے صوبائی اسمبلیوں کے اندر قانون سازی کی ضرورت ہے، اور وہ صوبائی اسمبلیاں راجہ انشاءاللہ خلیق کریں گے. الزمان صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے 18ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل 140A کی حیثیت خود ہی مدھم ہو جاتی ہے، اس کو بہت زیادہ تو آپ نہیں کر سکتے، لیکن جہاں این ایف سی کی بات آتی ہے اور پی ایف سی پہ ہم جاتے ہیں تو پی ایف سی والا نظام بالکل ہی دھرم برہم ہے. اور اس حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی باتوں سے صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کو نہیں مانا گیا، لیکن آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ صوبے اتنے زیادہ خود مختار ہو چکے ہیں اس معاملے میں کہ اگر کسی صوبے میں کسی کی حکومت موجود ہے تو وہ کسی بھی صورت اپوزیشن کی بات تو نہیں مانے گی. آپ پھر وفاق کی صورت میں کس طرح سے بیچ میں آئے گا اور کس طرح سے وہ بتا سکتا ہے کہ جناب اس حوالے سے کوئی ترمیم ہونی چاہیے؟ کیا کوئی حکمت عملی تیار کی گئی ہے؟ دیکھیں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ ملک ہم نے جمہوری انداز میں چلانا ہے، عوام کی رائے کا احترام کرنا ہے، میجورٹی کو ماننا ہے، یا مینورٹی کے ہاتھوں بلیک میل ہونا ہے، یہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا گڈ جیسچر تھا قومی اسمبلی میں بھی سرکاری بینچز کی طرف سے کہ انہوں نے ویلکم کیا اپوزیشن کو کہ آپ کمیٹیز کا حصہ بنیں، اس بحث میں شامل ہوں، اپنی تجاویز دیں، لیکن وہ اس پہ آمادہ نہیں ہوئے کیونکہ ان کا ایجنڈا صرف اور صرف جنگ کا ہے کہ جی ہمیں تو بس آپ لوگوں کو چور بولنا ہے، ڈاکو بولنا ہے، راجہ خلیق اور الزمان ہماری صاحب ساری سیاست کی جو میں اپنی تسلی کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ چیزیں جو آپ مائنورٹی اور میجورٹی کی بات کر رہے ہیں، جو آپ کے پاس میجورٹی کا حصہ بن کے وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں صرف سندھ کی بات کروں تو سندھ میں تو وہ لوگ مائنورٹی میں ہیں. تو جن دوستوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، جو کراچی سے ووٹ لے کے وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کراچی کے حقوق پہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے پورے پاکستان کا یہ مسئلہ ہے، آئین کی جمہوری آئین کا مسئلہ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں صوبوں کے کیپٹل کے حقوق بھی تو مارے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں آپ کی اپنی بطور سیاستدان کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومتوں کا ایک نظام پاکستان میں موجود ہے، اور صوبائی حکومتیں صوبے کے عوام کے ووٹوں سے ہی منتخب ہوتی ہیں. ہم کسی ایک صوبے کے کسی ایک شہر کے مینڈیٹ کو لے کر صوبائی حکومت پر اس کو ہم فوقیت نہیں دے سکتے. ہاں وفاق نے ہمیشہ دیکھا ہے کراچی کے عوام کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ محترم وزیر اعظم کا دل بھی دھڑکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ گرین لائن جیسا کوئی کہیں پر کسی اور میں آپ کو مطلب یہ بڑے باوثوق ذرائع سے میں بتا رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں کسی اور شہر میں وفاق ڈائریکٹلی ماس ٹرانزٹ کا کوئی بھی پلان نہیں دیا، وفاق نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا، کراچی میں بنایا ہے کیونکہ کراچی کے عوام کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں کہ ان کو زیادہ ضرورت ہے اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں، ایک انٹرنیشنل سٹی ہے. تو ہم نے وفاق نے یہاں پہ گرین لائن کا افتتاح کیا، میاں نواز شریف صاحب نے اس کو انیشیٹ کیا تھا، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم اس کو ابھی ایکسٹینڈ بھی کر رہے ہیں. پھر لیاری ایکسپریس وے ہے،
پھر آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹو حیدرآباد موٹر وے، اور یہ ساری چیزیں وفاق ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے الائز کے ساتھ مل کے یہاں پہ اور ترقی کی نئی راہیں جو ہیں وہ یہاں پہ ہم کھولیں، اور ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں۔ ابھی بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی ایم کیو ایم نے جو ہمیں تجاویز دی کو ہم وہ نہیں مان رہے یا ان کو آئین کا حصہ نہیں بنا رہے، بلکہ ہم اس میں ایک وے آؤٹ دے رہے ہیں کہ اس کا طریقہ کار جو مناسب طریقہ کار ہے، کیونکہ دیکھیں بلدیاتی ادارے کیسے مضبوط ہوں گے جب ان کے پاس زیادہ سے زیادہ ادارے ہوں گے، کام کریں گے۔ اب اس وقت سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، بلدیاتی اداروں کے پاس نہیں ہے۔ آپ کا جو واٹر بورڈ ہے بلدیاتی اداروں کے پاس نہیں ہے۔ آپ کا جو ایس بی سی ہے بلدیاتی اداروں کے پاس نہیں ہے۔ کے ڈی اے بلدیاتی اداروں کے پاس، تو یہ سارے محکمے کون وفاق تو حوالے نہیں کر سکتا بلدیات کے یا میئر صاحب کے حوالے، یہ وفاق تو نہیں کر سکتا، یہ صوبائی حکومت کرے گی۔ اور صوبائی حکومت کو اگر کرنا ہے تو پھر وہ یہاں پہ اپنی اسمبلی میں قانون سازی کریں گے، یہاں پہ بل لائیں گے، تو اس کا ڈائریکٹلی جو مناسب فورم ہے وہ صوبائی اسمبلی ہے۔ تو یہ ہم صرف مشورہ دے سکتے ہیں، اگر اس کے بعد بھی کوئی بھی اس طرح کی بات ہمیں ایم کیو ایم کی جانب سے آئے گی اور جو کہ جس کا پروسیس مناسب ہوگا کہ وفاق اس کو کرے، ہم ہمیشہ سے ایگری ہیں اور ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ اچھا، دوسرا یہ جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے تھا کہ خیبر کا نام ہٹا دیا جائے، تو اس حوالے سے بھی ہے کہ ڈیڈ لاک آ گیا۔ دوسری طرف ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کے جو وفاقی وزیر ہیں اعظم نذیر ترڑ صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کسی بھی چیز میں ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ 3 ایسی کچھ چیزیں آ رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے اتحادی ہیں انہوں نے جو تجاویز دی ہیں اس پہ تھوڑا سا پرابلمز آ رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو خیبر کا نام بدلنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اس پہ ڈیڈ لاک ہے؟ دیکھیں یہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، یہ ہم دیکھیں پاکستان کے چاروں صوبوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور مختلف کلچرز ہیں، اور وہ سارے پاکستان کے کلچرز ہیں، سارے پاکستان کی لینگویجز ہیں، اور ہمیں لوگوں کی سینٹیمنٹ کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایسا کوئی اقدام ہم نہیں لینا چاہتے کہ کسی ایک سیگمنٹ کو خوش کر لیں اور کسی دوسرے سیگمنٹ کو ہم جو ہے وہ ناراض کریں۔ تو ہمیں سوسائٹی کے تمام سیگمنٹس کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، یہی وفاق کا کام ہے اور وہی وفاق کر رہا ہے۔ تو اب نام تبدیل کرنے پہ اگر پورے صوبے میں سے ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا کہ اس کا نام، دیکھیں اس سے پہلے آپ کو پتا ہے اس کو ہم سرحد بولتے تھے NWFP، لیکن خیبر پختونخوا نام جو رکھا گیا وہ ایک کنسنسس کے ساتھ رکھا گیا جسے سب نے ایکسپٹ کیا۔ دیکھیں KPK کا ایک الگ سے ایک تشخص ہے، وہاں پہ ایک ہزارہ بیلٹ الگ ہے، وہ ان کے اپنے سینٹیمنٹس ہیں۔ پھر KPK میں جو پختون بیلٹ ہے ان کے اپنے سینٹیمنٹس ہیں۔ KPK میں بہت سارا بیلٹ جو ہے وہ ہند کو زبان بولتا ہے، پنجابی زبان بولتے ہیں، تو ان کے اپنے سینٹیمنٹس ہیں۔ تو ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر کسی صوبے کا نام تبدیل ہو رہا ہے تو اس میں صوبے سے کنسنسس ضروری تھا۔ تو اس میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، کنسنسس ہو جائے گا تو اس کو کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ سے بات پوچھنا چاہیں گے، اس کو ذرا وضاحت کیجیے گا، یہ فوجداری مقدمات کی جو حوالے سے بات ہو رہی تھی صدر کے حوالے سے، اور ابھی جو نام یہ جو ہمارے سیاستدان کا نام میرے ذہن سے بھی فیصل باڈوا صاحب نے کہا کہ جناب یہ صرف صدر کے لیے نہیں ہے، آنے والے صدر کے لیے بھی ہے، اور یہی چیز جو ہے وزیر اعظم کے حوالے سے بھی کہی جا رہی تھی، لیکن شہباز شریف صاحب نے اس کو انکار کر دیا ہے۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ کس قسم کے مقدمات کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جناب ان مقدمات سے استثناء حاصل ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہمیں ضرور سمجھنی چاہیے کہ یہ سارے معاملے کے اندر 2 قسم کی میں سمجھتا ہوں عہدے ہیں جن کو استثناء ہے۔ ایک تو آئینی عہدے ہیں، ٹھیک ہے، جو ریاست کے عہدے ہیں جس میں آپ کے صدر پاکستان اور گورنرز آ گئے۔ ٹھیک ہے۔ ایک آپ کے اس طرح کے ٹائٹلز ہیں جو قوم بحیثیت پوری قوم کے اپنے ہیروز کو ٹائٹل دیتی ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی آپ اپنے ہیروز کو یا جو آئینی اور ریاست کے عہدے رکھتے ہوں انہیں آپ اس طرح کا استثناء نہ دیں کہ کوئی بھی کل کو ان کے خلاف کوئی FIR کٹوا دے، کوئی کرمنل مقدمہ کر دے اور پھر اس کے خلاف جو ہے وہ FIR ہو جائے، یا پولیس اس کو وارنٹ جاری کر دے، یا کچھ ادارے جو ہیں وہ اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارتے رہیں۔ اس سے پاکستان کی جگہ سائی ہوگی، اس سے اداروں کی جگہ سائی ہوگی۔ تو ان کو آئینی طور پر استثناء دینا
بہت ضروری ہے، تاکہ زندہ قوم ایسے ہی کرتی ہیں، اپنے ہیروز کا پروٹیکشن اسی طرح ہوتا ہے. اگر صدر پاکستان کو، میں سمجھتا ہوں ویسے بھی بہت ساری چیزوں میں استثناء حاصل ہے، تو صدر پاکستان بینگ اے پریزیڈنٹ، دیکھیں ان کے پاس کوئی ایگزیکٹو اختیارات تو ہے نہیں، سیریمونیل ہیں، ٹھیک ہے. اب سیریمونیل اختیارات والا شخص کیا مطلب اتنا کوئی جا کے کوئی پاکستان کے جو حالات ہیں یا پاکستان کے جو فیصلے ہیں اس پہ کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ڈگنیٹی اور جو ان کی عزت اور ان کے جو توقیر ہے وہ اس بات کی تقاضا کرتی ہے کہ انہیں استثناء ہو. دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ یہی چیز جو ہے وہ محترم وزیر اعظم کے لیے بھی سجیسٹ کی گئی، اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کو بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اس ملک میں پرائم منسٹرز بے توقیر ہوتے رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنے سیاسی ایجنڈا کو لے کر وزرائے اعظم کو بے توقیر کرتے رہے. لیکن محترم وزیر اعظم نے سمجھا کہ ان کی جو جاب ہے وہ کوئی ریاستی اس طرح کا عہدہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عوام کی خدمت کا عہدہ ہے. تو عوام کی جب خدمت کرنی ہے تو پھر عوام کے آگے جواب دہ ہونا پڑے گا. تو انہوں نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے حاضر کیا. میں جو سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوری سوچ کی عکاس بات ہے، اور اس میں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک جمہوری لیڈر ثابت کیا اور کہا کہ مجھے کوئی استثناء نہیں چاہیے، کیونکہ میں ایگزیکٹو عہدہ رکھتا ہوں اور میں عوام کو جواب دہ ہوں، اس لیے میں ہمیشہ عوام کو جواب دہ رہوں گا. میں وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوں پھر بھی میں جواب دہ ہوں، میں وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹ جاؤں گا پھر بھی میں جواب دہ ہوں. تو یہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ راجہ خلیق الزمان صالح صاحب، مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں، مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں منور مرزا صاحب، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شکریہ. منور مرزا صاحب، 27ویں آئینی ترمیم کا چرچا ہے، اس وقت بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. خاص طور پہ آپ سے جس چیک کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ صدر کو استثناء حاصل ہوگا مقدمات میں، لیکن جو موجودہ صدر ہیں ان کے خلاف تو بہت سارے ایسے مقدمات ہیں جس پہ بات ہوتی رہی ہے. پاک لینڈ کا مقدمہ ہے، اس کے علاوہ جناب توشہ خانہ والی بات آ جاتی ہے، اس پہ بھی صدر آصف علی زرداری پہ بڑے سنگین الزامات ہیں. یہ تمام چیزیں کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے؟ اور جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے اپنے آپ کو ایک امیونٹی لینے سے انکار کر دیا، کیا صدر کو بھی انکار نہیں کر دینا چاہیے تھا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، میرا خیال سے اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو آپ والی بالکل صحیح ہے کہ کسی بھی صدر کو یا کسی بھی وزیر اعظم کو یا کسی بھی پبلک آفس ہولڈر کو جو کہ نمائندہ ہو پبلک کا، اسے اپنے آپ کو مواخذے سے دور نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کوئی بھی دنیا کا ملک اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے ابھی ریسنٹلی فرانس کے اندر ہوا ہے، ایک صدر کو سزا ہوئی ہے 7-8 سال بعد، ہے نا؟ اور امریکہ تک میں پریزیڈنٹ کا جو ہے مواخذہ ہوتا ہے اور بڑا شور بھی ہوتا ہے، بچ جاتے ہیں اس سے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ آدمی مواخذے سے بچے. جب آپ پبلک کے اندر جاتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، پبلک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ سے غلطیاں بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ڈیلیبریٹلی نہ ہو، لوگوں نے سمجھا ہو، لیکن ان کو یہ موقع ضرور ملنا چاہیے کہ وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ سے غلطی ہوئی تھی تو آپ کی نیت اس وقت کیا تھی، آپ نے ڈیلیبریٹلی کی یا غلطی سے غلطی ہو گئی. یہ چیز ہے. تو وہ بات تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ، اور شہباز شریف نے جو اپنے آپ کو وزیر اعظم کو تو قطعی ہی بالکل اس سے احتساب سے باہر نہیں ہونا چاہیے. اسے تو ہمیشہ پبلک کے سامنے ہونا چاہیے. ویسے بھی وہ پبلک کے سامنے ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نیشنل اسمبلی کے اندر ہوتا ہے، اور نیشنل اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر دونوں جگہ وہ جواب دہ ہوتا ہے. اسے بلکہ اگر وہ سڑک پہ بھی ہوتا ہے اور جلسے میں بھی ہوتا ہے تو اسے لوگوں کو جواب دینا چاہیے. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ تو اگر یہ شک جو منظور کروائی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت اچھا یا احسن قدم ہے کہ صدر کو استثناء دے دیا جائے. لیکن اچھا، ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں، اس میں ابھی کچھ دیر پہلے سینیٹر ہمایوں مدخل صاحب سے بات کر رہی تھی کہ ماضی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بطور وزیر اعظم ہو چکا ہے. ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ دیکھا کہ ان کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں خیر عمران خان صاحب کے خلاف تو عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی. لیکن یہ سلسلہ بھی تو بڑا عجیب ہے کہ ایک شخص جو کہ عوام کے ووٹوں سے ووٹ لے کے آتا ہے، لیکن وہ 5 سال اس لیے مکمل نہیں کر پاتا کہ اس کے خلاف مقدمات ہو جاتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیے میرے خیال سے اس کے لیے جو انہوں نے ایک اور اپائنٹمنٹ رکھی ہے جو آئینی عدالت کی ہے نا، ایکچولی یہ گڑبڑ شروع کیا ہوئی ہے، تھوڑا سا ہم اس بیک گراؤنڈ میں اگر چلے جائیں 2 منٹ کے لیے تو بہت ہم واضح ہو جائیں. یہ جو پاکستان کے اندر جوڈیشل ایکٹیویزم کی تحریک چلی جسٹس چودھری کے زمانے سے، اس نے سارا کا سارا نظام تلپٹ کر کے رکھ دیا. انہوں نے کیا کیا کہ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو تھے، عوامی نمائندے تھے، ان کو تو انہوں نے نیچے کر دیا، اور جو کہ اپوائنٹڈ جج چاہے کچھ بھی ہو، وہ عوامی نمائندہ تو نہیں ہے، وہ عوام کی نرخ پہ تو ہاتھ نہیں رکھتا، وہ تو ایک سیڑھیاں چڑھتا ایک خاص مقام تک گورنمنٹ کے پہنچ جاتا ہے، پھر وہ گورنمنٹ کی سیلری بھی لیتا ہے، گورنمنٹ کا آفیسر بھی ہوتا ہے، پھر اس کی پینشن بھی گورنمنٹ سے ہی آتی ہے، مراحت بھی ساری گورنمنٹ اسے دیتی ہے. ابھی حال جو ججز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کے اوپر، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہی صرف ججز ہیں، پچھلے والے تھے ان کے اوپر بھی یہ تھی کہ ججز کی تنخواہیں جو ہیں وہ 30 لاکھ روپے کے اوپر ہیں، پھر تاحیات ان کے برات ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم کا ہوا، وجہ یہ تھی کہ ان کو اتنی غیر معمولی سیکیورٹی دے دی گئی کہ جی آپ کو تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا دنیا کے اندر، آپ چاہے مجرم کو ویلکم کہہ کے بلا لے ملزم کو تو تب بھی ایکسیپٹیبل ہے، بلکہ لوگ اس کی داد دیتے رہے، ویلاگس کے اندر اس کے اوپر واہ کرتے رہے. پاکستان کی تو پبلک بھی تو ایسی ہے نا، ان کو بھی شعور نہیں ہے کہ یہ چیزیں ججز کے لیے کو زیب نہیں دیتی. پھر یہاں ججز ایسے رہے جنہوں نے ڈان کہا ان کو الیکٹڈ وزیر اعظموں کو، اور ایسی ایسی کتابوں کے حوالے دیے اس طرح جس طرح کہ ساری دنیا جو ہے وہ جاہلی پاکستان میں بیٹھی ہوئی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈان کا کیا مطلب ہوتا ہے اور انڈر گراؤنڈ ورلڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے اور الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو. تو نتیجہ کیا ہوا کہ پالیٹیشینز، ایک تو ججز کے درمیان تو ڈویژن کا ذکر ہم بہت کرتے ہیں، لیکن اصل ڈویژن جو ہے نا وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز اور یہ جوڈیشری کے درمیان ہوا، آپ کو پتہ ہی ہے. اور یہ بہت زیادہ زور پکڑتا گیا جیسے جیسے ایکٹیویزم زور، اچھا وہ جج بھی زیادہ وہ ہوتے رہے. اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو جو ہیں وہ تو بالکل بے بس ہو گئے. ہر بار اگر وہ کوئی وہ ترمیم بھی پاس کرتے تھے جو ان کا حق ہے، آپ کو اگر کسی جج کو وہ بات پسند نہیں ہے تو وہ ہی از ویری آنریبل، ہی از ویری ریسپیکٹیبل، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ کہ جی پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی ترمیم بھی پاس نہیں کر سکتی، یا وہ ججز کے لیے کوئی اصول اور ضابطے بھی نہیں مقرر کر سکتی. اب لکھ دیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ جی 100 آرٹیکل ہوگا 184، اب سو موٹو ایکشن ہوگا. تو اب آپ نے صدر کو بھی اس میں گھسیٹ لیا، آپ نے وزیر اعظم کو ہر وقت اس کے اوپر ایک تلوار لٹکا دی کہ جی آپ نے یہ کیا، ہمارے خلاف یہ بولا تو اب آپ آ جائیے توہین عدالت، اور اس کے بعد آپ کی چھٹی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک نہیں 3 وزیر اعظم جو ہے اس طرح ان کی چھٹیاں ہوئی. اور صدر کی تو کیا اوقات ہے، اس کے بعد تو پاورز بھی نہیں ہوتے کوئی ایسے، سوائے اس کے کہ ایک سیریمونیل پاورز ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، چاہے آپ اسے کچھ بھی کہہ دیں. تو اس چیز نے ایک ریئیکشنری پیدا کیا ہے. تو یہاں جو میرے خیال سے پیپلز پارٹی نے صدر کا استثناء لینے کی لیا ہے، وہ جسے آپ کہیں گے کہ زیادہ اس بات کے اوپر نہیں لیا انہوں نے کہ وہ چاہتے تھے کہ زرداری صاحب کو اس سے استثناء ملے. وہ اس بات کو شاید میرے خیال سے میں شاید کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے ان کے گھر جا کے جھاڑو تو نہیں رہا، ہو سکتا ہے ان کی نیت کیا ہو، لیکن شاید یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ جوڈیشری جو ہے وہ صدر کو، وزیر اعظم کو، پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ نہ کرے. کیونکہ دیکھیں نا، بل آپ پیش کرتی ہیں جب تو نیشنل اسمبلی سے سینٹ میں جاتا ہے، سینٹ سے صدر کے پاس جاتا ہے، اگر صدر سائن نہ کرے پھر واپس آتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی صدر کو سائن کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے یہاں جو پروسیس ہے اس کے اندر صدر کی اہمیت ہے، اس لیے وہ پیسے ہی پاس ہو جاتا ہے. اچھا، تو اب اگر آپ ہر وقت یہ دھمکی اس کے اوپر رہے کہ جی اگر آپ نے یہ بات نہ مانی ججز کی، چاہے وہ کسی بھی کورٹ کے ہوں، تو پھر آپ کے خلاف یہ وہ کر دیا جائے گا، یہ سو موٹو ایکشن لے لیا جائے گا. اچھا، پھر ہمارے یہاں میڈیا نے بھی ایک عجیب و غریب رول پلے کیا، برا نہ مانیے گا، آپ میڈیا کی، میں بھی میڈیا کا ہی ہوں.
تو اس لیے مجھے بھی برا نہیں ماننا چاہیے, آپ کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے. ہم لوگوں نے مل کے بھی یہ کیا کہ ہر جو جج کوئی بات کہتا تھا, آبزرویشن دیتا تھا, اس کو جناب یہاں پر سپر ہیڈ لائنز کے طور پہ چلایا گیا. اور خاص طور پہ جو باتیں وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز اور وزیر اعظم وغیرہ کے خلاف کیا کرتے تھے, ان کو تو بہت ہی زیادہ پلے اپ کیا مین اسٹریم میڈیا نے بھی, ویلاگس کے اندر بھی. اور یہ آ گیا آپ بھی میڈیا سے, میں بھی میڈیا سے ہوں, کوئی اگر ایک ادارہ مقدس قائم ہے اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا نا, چلے تو پھر دوسرے ادارے کو ہی پکڑ کے بات کی جائے گی نا. یہ بھی تو مجبوریاں سمجھے نا, وہ تو بات کرنا ضروری تھی نا. ہم ادارے انسٹیٹیوشنس کی بات کر رہے ہیں نا, ہم انسٹیٹیوشنس کی بات کر رہے ہیں, ہم ایک انسٹیٹیوٹ پہ تو بات ہی نہیں کر پاتے نا. چلے پھر ہم دوسرے انسٹیٹیوٹ پہ بات کر رہے ہیں. اور ابھی کتنا یہ جسٹیفائی ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی جج کو اٹھا کے اسلام آباد سے اٹھائیں اور کہیں اور پہ آپ لگا دیں اور کہہ رہے ہیں جناب اگر کوئی تب نہیں مانتا کہ اس کی پوسٹنگ ہونی ہے تو اس کو ریٹائرڈ تصور کر کیا جائے گا. یہ کس طرح کی بات ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. دیکھیے میں آپ اس کی جو انٹریکیسیز ہیں کہ جوڈیشل معاملات میں, یہ تو کوئی ایکسپرٹ ہوگا جوڈیشری کا, وہی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اور دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بالکل میرے ذہن میں جو کلیئر ہے, آپ کے ذہن میں میں چیلنج نہیں کر سکتا. میرے ذہن میں بڑی کلیئر بات یہ ہے کہ جوڈیشری چاہے وہ لوور ہو یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو, اس کا ایک کام ہے پاکستان کے عام آدمی کو, غریب آدمی کو, جس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں بڑے بڑے وکیل کرنے کے لیے, ان کو انصاف مہیا کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں سو موٹو ایکشن کس بات پہ لیا جاتا ہے, کہیں عمران خان کے اوپر لے رہے ہیں, تو کبھی آپ نواز شریف پہ لے رہے ہیں, تو کبھی آپ زرداری پہ لے رہے ہیں, تو کبھی اور کسی پہ لے رہے ہیں, کبھی آپ یعنی انہی لوگوں کا آتا ہے جس سے کہ ہیڈ لائنیں بنتی ہیں, بڑا نام ہوتا ہے. کبھی آپ نے یہ سنا کہ ایک غریب آدمی جس کا کسی نے مکان چھین لیا یا کسی کے نے ظلم کر کے کسی بڑے آدمی نے اس کی چھوٹی سی ایک وہ چھین لی, تو اس کے اوپر وہ خبر تو اخبار میں آ گئی, مگر کبھی آپ نے سنا کہ ہمارے جج صاحبان نے کسی نے سو موٹو لیا اور اس کو انصاف مہیا کیا ہو؟ اسی کو انصاف دیتے ہیں جس سے کہ بڑی بڑی ہیڈ لائنیں بنتی ہیں. تو پھر یہ بھی آپ ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ جوڈیشری انصاف دینے کے لیے جب انصاف کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب وزیر اعظم, صدر, بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز, بڑے بڑے کلٹ کے ماہرین یہ نہیں ہوتے. وہ غریب آدمی ہوتا ہے پاکستان کا جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے نامعلوم کس طرح ٹیکس ادا کر کے ان لوگوں کی تنخواہیں ادا کرتا ہے جو لاکھوں کروڑوں میں جاتی ہیں. جی سر, لیکن یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے, جن ادوار کا آپ نے ذکر کیا 2008 میں ہم نے دیکھا کہ ڈیپ انجینئرنگ شروع ہو گئی تھی. میرے اپنے مضامین میں اس کا ذکر آیا ہے کہ 2008 میں, اور وہ اس دور کے مضامین میں نے لکھا ہے کہ یہ جو ڈیپ انجینئرنگ شروع ہوئی ہے اس کے اثرات آگے نظر آئیں گے جو کہ ہم نے بھگتے, اور میرا خیال ہے کہ تمام آئینی ترمیم 26ویں ہو یا 27ویں ہو اسی کا تسلسل ہے. لیکن سر یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے کہ سر مجھے مکمل کرنے دیجیے گا, یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم اس وقت کے ڈیپ انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں تو کسی کے بھی دور کو ہم آگے کے اس دور میں اگر کوئی شخص اس عہدے پہ ہے تو اس کو نہیں مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا جو ماضی میں ہو. اسی طرح سے آنے والا جو کچھ کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس دور کے لحاظ سے الگ ہو. ہم مانتے ہیں کہ جو پالیٹکس میں ابھی پاکستان کی دھاک بٹھانے میں کس کا ہاتھ ہے, کون چلا رہا ہے سب کچھ, اس میں فیصل واڈوا کی بات کی بہت چیزوں سے میں اختلاف کرتی ہوں, لیکن مجھے اس پہ دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت فیلڈ مارشل صاحب کیا کر رہے ہیں. لیکن وہ تو موجودہ چیز ہے نا, ہمیں تو نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا. ہم کسی ایک چیز کو تحفظ دینے کے لیے اپنا مستقبل تو نہیں داؤ پہ لگا سکتے. ہمیں تو نہیں پتا کہ آنے والا کیا ہوگا. جس طرح سے پاکستان ماضی میں انہی عہدوں کو بہت بری طرح سے بھگت چکا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں, لیکن پھر میں آپ کو ایک اور بات بھی کہتا ہوں, اگر 27ویں ترمیم آ سکتی ہے تو 28ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے. کل اگر معاملات قابو سے باہر ہو, جیسے اب آپ نے قابو سے باہر کیے جوڈیشل ایکٹیویزم کے ذریعے, تو 27ویں ترمیم آئی, 26ویں ترمیم آئی, 27ویں ترمیم, دونوں قدغن لگا رہے ہیں نا, جس میں مطلب ہمیں کوئی خوشی تھوڑی ہے کہ مطلب یہ کہ آپ ججز کے اوپر وہ لگا رہے ہیں. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے, کہیں تو ان کے اوپر بھی سوالات اٹھنے چاہیے نا. آپ مجھے ایک عام آدمی مجھ سے یہ پوچھتا ہے جب وہ اسے پتہ چلتا ہے, وہ دیکھتا ہے اخباروں میں کہ کسی کی تنخواہ 40 لاکھ مقرر ہو گئی ہے,
किसी की तनख्वाह 30 लाख मुकर्रर हो गई है, आम आदमी के पास 40,000 रुपए नहीं है, टमाटर जो है वो 500 रुपए किलो बिक रहे हैं, तो वो पूछेगा कि ये मुल्क गरीब है, कर्जे लेता है, भीख मांगता है, IMF के प्रोग्रामों में जाता है, और उसके बाद बड़े बड़े आदमियों को, जो कि आम आदमी को, मैं किसी वजीर आजम को भी लाता हूँ इसमें जुडिशरी को भी लाता हूँ, इसमें सदर को भी लाता हूँ, पार्लियामेंट को भी लाता हूँ, और आम आदमी को ना तो वो रिलीफ मुहैया हो रहा है, ना उनको किसी किस्म का ये आसरा मिल रहा है कि मुस्तकबिल उनका कैसा होगा। आप वो मुस्तकबिल की बात कर रही है ना, तो तरमीम तो आज आपने 27वीं की है, कल 28वीं कर दीजिएगा। अगर हालात ऐसे हैं कि अब आप समझते हैं कि मामलात उस तरह हो गए हैं, बिल्कुल लोग जो हैं वो इस बात पे आ गए हैं कि वही काम करें जो उन्हें करना चाहिए। देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं, हर आदमी को वही काम करना चाहिए जो उसे करना चाहिए। ये नहीं कि वो दूसरे के मामलात के अंदर हो ये रहा था पिछले 3-4 साल से। मैं तो इसको आपके प्रोग्रामों में, डॉक्टर साहब आप याद कीजिए, 3-4 साल मुसलसल ये कहता रहा कि ये चीज जो है ना ये पे नहीं करेगी। आप इस तरह नहीं कर सकते कि जो मुंह में आया आप किसी चल बुरा सही हो, आप उसको फैसला सुनाए ना। फैसले तो होते नहीं थे, ऑब्जर्वेशन ज्यादा आती थी। तो अब अगर ये आपके उसके आ रहा है तो भाई बात ये है कि 28वीं तरमीम का इंतजार कर लीजिए फिर। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुदव्वर मिर्जा साहब मौजूद थे। मसाइल कुछ ऐसे हैं कि 28वीं तरमीम पे अभी से ही फैसल वाडा साहब मिठाई लेके पहुंच गए हैं कि जनाब 27वीं तो बात हो जाएगी, 28वीं भी आगे आएगी। ये तो शायद लगता है कि आज के प्रोग्राम में जिस तरह से हमने MQM पे बहुत से रहनुमाओं से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे प्रोग्राम में नहीं आ सके। MQM भी वही MQM है जो कि मेरे ही प्रोग्राम्स में फारूक सत्तार साहब कह चुके हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से कोई उनका इकरार करना इसलिए नहीं था कि वो उस पर बहुत ज़्यादा रजामंद थे। वो 26वीं आईनी तरमीम पे साथ देना इसलिए था कि 27वीं आईनी तरमीम पे जब आर्टिकल 140A की बात होगी तब ये बात होगी और पूरे पाकिस्तान के हक में जाएगी, मुत्तहिद प्रोग्रामों में ये बात होगी। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में अभी तक टिल डेट आज के दिन तक, कल हमें नहीं पता कि क्या इसमें मज़ीद चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अनप्रेडिक्टेबल है, तो हम नहीं कह सकते कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन अभी तक MQM की सिफारिशात को साइड लाइन कर दिया गया है। जहाँ तक 28वीं तरमीम की बात की जा रही है कि जनाब 27वीं तो पास हो चुकी है, आगे 28वीं भी आएगी, तो एक्सपेक्ट ही किया जा रहा है कि जनाब 27 ये जो इंतज़ामी यूनिट और 140A पे बात होगी शायद अलग से की जाए। ये वाकई बात होगी या ये एक और दफ़ा यहाँ पे सूबों में लॉलीपॉप दे दिया गया बल्दियात की सतह पे हकूक़ देने का और ज़िले की सतह पे यहाँ पे हक फराहम करने का। बात फ़कत इतनी है, किसी एक को इस्तिस्ना देना ना देना सवाल ये नहीं है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि माजी की गलतियाँ और आने वालों का जो दबाव है वो कैसे ले सकते हैं। कोई भी शख्स जो मौजूदा तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि उस ओहदे पर रहने वाले ने पिछली दफ़ा भी अच्छा काम किया हो, मुस्तकबिल में या आगे भी काम किया हो। शख्सी बुनियादों पे आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए, फैसला अवाम के हक में होना ज़रूरी है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।